बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में नौजवानों के जहन में पैदा होने वाले सवालात को एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमान रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल साहब। बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपके सवालात इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। अमान साहब, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। हम जो गुज़िश्ता प्रोग्राम तो उसमें बात कर रहे थे, हमने बात की थी कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को की तख्लीक की, पैदा किया, तो फ़रिश्तों से फरमाया कि इसको सजदा करें, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो ये वाक़या हमने पढ़ा था और आपने कुछ चीज़ें इसके अलावा भी सूरह बकरा में से भी बताई थी। उससे आगे हमने आगाज़ करना है, अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 54 है। यहाँ से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद का मौज़ू चूँकि आखिरत है, इंसान की हिदायत है, रहनुमाई है, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में हर आयत में दर हकीकत इंसान को इसी बात की तरफ मुतवज्जे करता है। फरमाया, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लिन्नास मिन कुल्ली मसल, और हमने इस कुरान में लोगों की हिदायत के लिए हर किस्म की मिसाल बयान की है। वकानल इंसान अक्सर शैन जदला, और इंसान अक्सर तौर पर झगड़ा करता है, यानी झगड़ालू है। वमा मना अन्नासा अय्युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तग़फ़िरू रब्बहुम इल्ला अन तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीना औ यातियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला, और लोगों को बाद इसके कि उनको हिदायत पहुँच चुकी है, ईमान लाने से और अपने रब से बख्शिश मांगने से नहीं रोका, मगर उस चीज़ ने कि अगलों का मामला उनके लिए भी ज़ाहिर हो जाए या अज़ाब उनके सामने आ खड़ा हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले तो ये फ़रमाया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत सी मिसालें बयान की हैं और बात को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, मुख्तलिफ़ पैराए में, मुख्तलिफ़ उसलूब में इंसान को मुतवज्जे करने के लिए बयान किया है। जबकि इंसान झगड़ालू है, यानी इससे मुराद ये है कि वो जो मुखातबीन हैं उनका मकसद हिदायत को पाना नहीं है, वो फ़कत क़यामत के हवाले से झगड़ा करते हैं और क़यामत के हवाले से बहस और मुबाहसा करते हैं। और फिर ये भी फरमाया कि पहले वाक़यात अगर देखे जाएं, पहली कौमें, उनके साथ क्या कुछ हुआ, तो फरमाया कि ये जो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते, ये शायद इस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि वही मामला इनके साथ भी हो कि जो पहले लोगों के साथ हुआ था, या फिर यह है कि इनके सामने अज़ाब आ खड़ा हो। इसके बाद फरमाया कि वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, कि हम जो रसूलों को भेजते हैं तो उनके भेजने का मकसद फ़कत बशारत देना होता है या इंज़ार, डराना होता है। यानी जो पैगम्बर इस दुनिया में आता है तो उसका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि अगर इंसान अच्छे काम करने वाला हो तो उसको खुशखबरी दी जाती है, अगर इंसान बुरे काम करने वाला हो तो उसको ख़बरदार यानी उसको वार्न किया जाता है। ये मकसद है बेसत का। इसके बाद फरमाया कि वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिलबातिली लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ा, कि जो लोग काफिर हैं जिन्होंने कुफ्र किया वो मुजादला करते हैं, बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं गलत तरीके से, ताकि वो ये चाहते हैं कि वो हक़ को ज़ाइल कर दें या हक़ को मग़लूब वो कर दें। वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा, अल्लाह पाक फरमाता है कि ये लोग मेरी आयात की, निशानियों की और इसके अलावा जिससे इनको डराया जाता है उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी किसका मजाक उड़ाते हैं? क़यामत का मजाक उड़ाते हैं। फरमाया कि वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अरद अन्हा, और उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है कि जिसके सामने उसके रब की आयात को पढ़ा जाए, ज़िक्र किया जाए और वो उससे एवॉइड करे, एराज़ बरते। वनासिया मा क़द्दमत यदाहु, और वो भूल जाए कि जो उसके हाथों ने आगे भेजा है। यानी कदम कदम पर उसके इंज़ार का, उसको मुतवज्जे करने का अल्लाह की तरफ से एहतमाम होता है, लेकिन ये ऐसा ज़ालिम शख्स है कि ये एराज़ भी बरतता है, और दूसरी सूरत ये है कि इसके हाथों ने जो कुछ भी आगे भेजा है, यानी जो फ़िस्को फजूर, नाफरमानी, जुल्म, ज़्यादती, ये उसको भी भूल गया कि भाई मेरा इस मामले में हिसाब व किताब अल्लाह की बारगाह में हर सूरत में होगा।
اس کے بعد فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ یہ سمجھ نہیں سکتے اس کو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اب یہ کیوں اللہ پاک نے فرمایا؟ یہ در حقیقت ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتا ہے، اور جو گمراہی پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو ہدایت پر نہیں لاتا۔ یہ انسان کا اختیار اور ارادہ ہے کہ وہ اپنے لیے کس راستے کو پسند کرتا اور کس راستے کو چنتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پر اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی یا پردہ ڈال دیا یا کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا تو پھر انسان کا اس میں کیا قصور ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہدایت کا، رہنمائی کا بہت سے مواقع ان کے لیے مہیا کر دیے، لیکن چونکہ وہ اپنی ضد پر، اپنے تعصب پر اور اپنے بغض اور کینہ اور حسد پر وہ چونکہ ڈٹے ہوئے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد فرمایا ربک الغفور ذو الرحمہ، کہ تیرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے، لیکن اللہ پاک ایسے نہیں کرتا۔ بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ یعنی یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر سے کسی نے جرم کیا ادھر اللہ کی طرف سے فوری سزا ہو گئی، گناہ کیا تو فوری سزا ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، مدت دیتا ہے کہ یہ بندہ ممکن ہے کہ واپس پلٹ آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور توبہ کر لے۔ تو جب وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کیے جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہلت اور مدت کا جو اس کو وقت دیا ہوتا ہے اس کے اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے۔ اب آخری آیت میں فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ جو بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظالموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی زمین پر، کسی لوگوں پر اس وقت تک اپنے عذاب کو نہیں بھیجتا، اس وقت تک ان کو سزا نہیں دیتا کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مہلت نہ دے دے۔ جب ان کو مہلت مل جاتی ہے، وقت مل جاتا ہے اور اس مہلت اور وقت میں بھی وہ واپس پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اس سزا کو نافذ کر دیتا ہے۔ یعنی اب یہ جو موقع ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی یہاں پر کوئی بھی شکوہ نہیں کر سکتا، شکایت نہیں کر سکتا، کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو وقت نہیں دیا گیا تھا، میرے پاس تو مہلت نہیں تھی، اے اللہ تو نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں توبہ کر سکوں، معافی مانگ سکوں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ پلٹتا ہے یا نہیں پلٹتا۔ اور یہ جو بستیوں کو ہلاک کرنے کی بات ہے، ہم اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بستیاں ہیں اور کتنی قومیں اور نسلیں ہیں کہ جو اپنا وقت گزار کر اس زمین سے چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں تو اس بر صغیر میں مغلیہ خاندان کی حکومت تھی۔ آج آپ دیکھیے کہ آج صرف ان کے نشانات یا ان کی قبریں موجود ہیں، اور ایک وقت تھا کہ وہ جو حشم کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے اور پورا ان کا پروٹوکول ہوتا تھا، ان کا غلبہ تھا، ان کا احترام تھا۔ لیکن آج دیکھیے کہ آج صرف قبر کی اور مٹی کی ڈھیری کے علاوہ ان کا کوئی بھی وجود اور کوئی نشان بھی قائم نہیں اور موجود نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف انسان کو اللہ پاک متوجہ کرتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے، وہ نصیحت حاصل کرے کہ جب بڑے بڑے بادشاہ، سلاطین، حکمران جب دنیا سے چلے گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ اسی طرح میں، آپ، ہم سب اپنی مختصر زندگی اور یہ فانی زندگی گزار کر ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم
بیک ناظرین. مانا صاحب جو آیات آپ نے بیان کی ہیں اس میں انسان کی جو ایک فطرت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ قرآن اس کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کرتا ہے. میں مزید آپ سے بھی یہ چاہوں گا کہ آپ اس مسئلے کو اس چیز کو واضح کیجیے گا. قرآن ایک طرف بیان کرتا ہے کہ انسان جھگڑالو ہے, ناشکرا ہے, کمزور ہے, جلد باز ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف بیان کرتا ہے کہ احسن تقویم, اس کو ہم نے اس طرح بنایا, تکریم کی بات کی گئی, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اسی طریقے سے اس کی دونوں خصلتیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں. سوال بنیادی طور پہ میرا یہ ہے کہ قرآن انسان کی جو تخلیقی اور موروثی فطرت ہے اس کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ متضاد جو رویے ہوتے ہیں نا یا متضاد داعیات, یہ انسان کی خوبصورتی پر یا انسان کی خوبی پر اس کی دلالت ہوتی ہے. یعنی ایک چیز ہے کہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوگی نا. یعنی آپ کو نہ اچھائی کرنے کا اختیار, نہ آپ کو برائی کرنے کا اختیار. آپ کو سیدھا کہا کہ بھئی آپ نے اس طرح چلتے جانا ہے, بس بات ختم ہو گئی, تو یہ تو کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. آپ کو اچھا کرنے کا بھی اختیار ہے اور آپ کو برا کرنے کا بھی اختیار ہے. یہ جو متضاد داعیات ہوتے ہیں نا, تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. یعنی فرمائے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ارادہ اور اختیار انسان کو دیا, اور پھر اس ارادہ و اختیار کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک عہد لیا. یعنی ارادہ بھی ہے اور عہد بھی ہے. عہد کس چیز کا؟ کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے گا, اللہ کی عبادت کرے گا, اللہ کا فرمانبردار رہے گا. اب جب انسان کا ارادہ اختیار ہو, پھر ادھر سے عہد بھی ہے. اب اس عہد کے معاملے میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی ہے کہ یعنی وہ عدل کے راستے پر چلے یا ظلم کے راستے پر چلے. اس میں جذبات بھی رکھ دیے, احساسات بھی رکھ دیے. اب وہ ان جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی کام کر سکتا ہے یا ان جذبات کو کنٹرول کر کے کر سکتا ہے. تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو ظلوم کہا, جہول کہا یا عجول بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا, تو یہ در حقیقت متضاد جو داعیات ہیں وہ انسان کی شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اب انسان کو اس بات کا اختیار ہے, اس کے پاس ارادہ ہے کہ آیا کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے اور کس چیز کو اختیار نہیں کرتا. تو یہ در حقیقت اس پیرائے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسل بھی تو ہیں اور ان کو بھی قرآن بشر کے طور پہ, انسان کے طور پہ بیان کرتا ہے. تو کیا وہ بھی اسی تناظر میں آتے ہیں کہ ان کی جو ایک فطرت ہے وہ اس کے اندر بھی یہ جو خصوصیات ہیں جن کو ہم ایک طرف جھگڑالو, ناشکرا اور یہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف عزت اور تکریم کی بات کر رہے ہیں, تو کیا انبیاء اور رسل کی جو فطرت ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں جن کا انتخاب وہ فرماتا ہے, وہ معاشرے کے, وہ سماج کے, وہ انسانوں کا جو ایک گروہ ہوتا ہے اس کے بہترین انسان ہوتے ہیں. بے شک, بے شک. اور کمال کی خوبیاں رکھنے والے انسان ہوتا ہیں. ہم اگر کسی کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں تو ہم بھی اس کی کچھ خوبیاں کچھ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں, یہ ریپریزنٹ ہمیں کرے گا, آیا کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے یا نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسانوں میں سے کسی کا انتخاب کرتا ہے, جسے اپنا پیغمبر اور اپنا نبی بناتا ہے, نمائندہ بناتا ہے, تو وہ واضح بات ہے کہ اخلاق میں, کردار میں, حسن سلوک میں, ہر چیز میں وہ اپنے کمال پر اور بہترین شکل میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب فرماتا ہے. جیسے قرآن پاک دیکھیے, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن پاک کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش سے نہیں بولتے, یہ جو بیان فرماتے ہیں یہ اللہ کا کلام, اللہ کی وحی ہوتی ہے. اور اسی طرح لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا. اور ہم نے ایک پروگرام میں اس حدیث کا بھی حوالہ دیا تھا کہ جب شیطان پر بات ہوئی تو پوچھا گیا, رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا, یعنی میں اس پر غالب آ گیا. تو یہ کمال اصل میں ہے, یہ خوبی ہے, اور یہ یعنی وصف ہے جو بالکل جدا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے. اچھا, یہ بھی تو ہے نا, جب جھگڑالو, ناشکرا اور کمزور اور جلد باز کا, تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان کب جھگڑالو بن جاتا ہے, کب ناشکرا, یعنی کب اس کی فطرت کے اندر کے ایک رنگ غالب آ جاتا ہے
اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک وقت میں انسان جھگڑالو ہے اور کچھ دیر بعد وہ اس کے اندر کوئی ایک اچھی صفت بھی آ جائے جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ میں نے آغاز میں جو آپ نے پہلا سوال کیا اس میں میں نے یہ گزارش کی نا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ یعنی متضاد داعیات انسان کے اندر موجود ہیں. اب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا جب تزکیہ نفس کرتا ہے تو وہ اکثر طور پر اپنے ان چیزوں پر غالب آ جاتا ہے. لیکن قرآن پاک نے اس پیرائے میں بات کو بیان کیا کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں. اب دیکھیں نا کہ امانت کو آسمانوں اور زمین پر بھی پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. کیوں اٹھایا انسان نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے ظلومن اور جہولا آپ نے قرآن پاک نے یہ فرمایا. اب یہ ظلومن جہولا ہے تو اس نے اٹھا لیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ متضاد رویہ، اچھا رویہ دیکھیے کہ اس نے امانت کو، ذمہ داری کو لے لیا، قبول کر لیا، عہد کر لیا اللہ سے اپنے اس ارادہ اور اختیار کی کوالٹی کی بنیاد پر. لیکن دوسری طرف قرآن پاک ظلومن جہولا بھی اس کو کہہ رہا ہے. وہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ بھی اس کے اندر امکان ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے. دیکھیے اگر وہ صرف امانت کو قبول کر لیتا اور ابدیت کے راستے پر بس چلتا رہتا، اللہ کی فرما برداری میں لگا رہتا، پھر تو وہ ملائکہ والی بات ہو جاتی نا، تو اس کا ارادہ ذاتی جو ہے وہ تو پھر معطل ہو جاتا. انسان کو جو ارادہ ذاتی دیا گیا اس میں پھر یہ چیزیں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں کہ انسان جب جہول قرآن کہتا ہے تو جہول سے مراد یہ ہے کہ کبھی انسان جذبات سے مغلوب بھی ہو جاتا ہے. صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر سے جذبات ختم ہو جائیں، احساسات ختم ہو جائیں، انسان سے غصہ ختم ہو جائے. یہ نہیں، نہ اللہ کا یہ تقاضا ہے انسان سے. اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان کبھی مغلوب ہوا تو کبھی انسان کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں منہ سے کیا نکال بیٹھا ہوں، کیا بات کہہ بیٹھا ہوں، مجھ سے ہو کیا گیا ہے. بعد میں جب وہ اپنے نارمل حالت میں آتا ہے تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ پھر وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے. ثم یتوبون من قریب، تو پھر فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے. تو یہ اصل میں انسان کی خوبی ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی نہ جاہل رہا، نہ ظالم رہا، نہ انسان کوئی اور اس کے اندر ایسی بات رہی. نہیں، وہ تو ہے ہی. لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ اگر وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، خیر کے ساتھ جڑتا ہے، نیکی کی راہ پر چلتا ہے، تو پھر انسان اپنی ان برائیوں کو آپ کہہ لیجئے یا ان بری داعیات کو، شر والے داعیات کو، منفی داعیات کو پھر انسان اپنے کنٹرول میں کر لیتا اور سیدھا راستہ اختیار کر لیتا ہے. انسان کا یعنی شرف ہی یہی ہے، انسان کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ پورے راستے سے ہٹے. یعنی دونوں چیزیں موجود تو ہیں اس کے اندر دونوں. اسی پر ہی تو سارا اجر اور ثواب ہے. انسان دنیا میں رہے، اس پہ ہے. وہ کہتے ہیں نا بزرگ کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے. یعنی اس طرح کی انسان زندگی گزارے، لالچ، حرص اور طمع سے بلند ہو کر. تو اصل تو یہی تو کمال ہے انسان کا، یہی تو اس کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرشتوں کو پھر کہا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال، اسی جو آپ نے آیت بیان کی ہے اس میں بتایا گیا کہ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ اب نہیں آنے والے، تم جتنی بھی کوشش کر لو یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹنے والے. اللہ رب العزت مجرموں کو مہلت دے رہا ہے، اور یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے. ان کے جرم کو بھی بیان کرتا ہے، ان کو مہلت بھی دیتا ہے. اگر خدا کو یہ معلوم ہے کہ ایک مجرم ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، تو پھر اس کو بھاری زمین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیوں نہیں کیا؟ یعنی جب کوئی جرم ہوا تو ان کو ہلاک کر دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مہلت پہ مہلت، قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے. دیکھیے یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے کہ مہلت نہ دی جائے. مہلت دینا اس حوالے سے ہے کہ کل قیامت کے دن کس بنیاد پر باز پرس ہوگی. اگر ایک انسان کہے کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اب اس کے بعد اے اللہ مجھے وقت ہی نہیں دیا گیا، مہلت ہی نہیں دی گئی کہ میں معافی مانگ لیتا، میں توبہ کر لیتا، مجھے تو نے سزا دے دی یا معاملہ میرے ساتھ شروع ہو گیا حساب و کتاب کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ زندگی اور موت جو ہے یہ تو بنائی ہی آزمائش اور امتحان کے لیے انسان کے. لیکن ایک طرف اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، یہ نہیں آئیں گے ہدایت کی طرف، تو اب یہاں پہ تو پھر ان کو مہلت دینے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں اصل جو بات ہے وہ ان کا جو کردار ہے، ان کی جو ڈھٹائی ہے، اس کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا. یعنی پیغمبر موجود ہے، دن رات وہی اتر رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے.
ایک دلیل نہیں 20 دلائل موجود ہیں کہ جس بنیاد پر وہ حق کی طرف آنا چاہیں. انہی کے دوست اسلام قبول کر رہے ہیں, انہی کے بھائی اسلام قبول کر رہے ہیں, ان کے رشتہ دار اسلام قبول کر رہے ہیں, جن کو اللہ نے سلیم الفطرت دی, جن کو عقل دی, شعور دیا, جنہوں نے بغیر کسی تعصب کے, جانبداری کے, جنہوں نے حق کو سمجھنے کی کوشش کی, وہ دن رات دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. لیکن یہ اپنی ڈٹائی پر, اپنی ضد اور تعصب پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس بات کو بیان کیا ہے کہ بھئی یہ لوگ اتنے پکے ہیں کفر پر اور دشمنی پر کہ یہ لوگ حق کی طرف آنے والے نہیں ہیں. ٹھیک بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب, آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو امانہ صاحب کے سامنے رکھیے گا. بہت شکریہ. آج میں وراثت کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات یہاں پہ ڈسکس کیے جائیں. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ہماری سوسائٹی سے یہ چیز بہت زیادہ, یہ رنگ غالب نظر آتا ہے. لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی وراثت بچوں میں تقسیم کرنے کی بجائے کسی بہت ہی ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی سے متاثر ہو جاتے ہیں, یا کسی خیراتی ادارے سے متاثر ہونے کے بعد اپنی جمع پونجی ساری کسی نہ کسی ادارے کو اپنی زندگی میں ہی ڈونیٹ کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جائیداد ساری اس ادارے کو جائے گی یا اس آرگنائزیشن کو ملے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو محروم رکھنے کے بعد اپنی ساری جائیداد کسی اور کو ڈونیٹ کر دے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, تو قرآن مجید نے ہمیں ایک ترتیب بتائی ہے. ٹھیک ہے نا جی, وراثت کی تقسیم کی ایک ترتیب حقوق کے حوالے سے کہ سب سے پہلے اس کا حق ہے, پھر اس کا حق ہے. جی بالکل, رشتہ داروں کے حوالے سے ساری. جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے, گہرائی سے کریں گے, آپ پڑھیں گے, تو آپ کو خود ایک ترتیب نظر آئے گی. جی بالکل. دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو, خاص طور پر الادب المفرد امام بخاری کی جو کتاب ہے احادیث پر مشتمل, اگر آپ اس کا مطالعہ کریں, پڑھیں, آج کل میں اس کا درس دیتا ہوں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے بڑی ترتیب کے ساتھ حقوق کو بیان کیا ہے کہ بھئی آپ ان کا خیال رکھیں. یعنی مثال کے طور پر والدین ہیں, ان کا خیال رکھنا ہے, ان کے حقوق ادا کرنے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. قرآن پاک نے پہلے نمبر پر ہی اسی بات کو وبالوالدین احسانہ کی بات کی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر قرآن مجید اولاد ہے, بیوی ہے, ان کے بارے میں قرآن پاک بیان کرتا ہے, یہ رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد پھر انسان کے بہن بھائی یہ ہو جاتے ہیں, ان کو بیان کر دیا. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو دادی کی طرف سے جو رحم کا رشتہ ہے, صلہ رحمی میں بیان ہوتا ہے, وہ ایک پوری ترتیب ہے, اس کو بیان کر دیا. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ معاشرے کے یتامہ ہیں, مساکین ہیں, پھر ان کا نمبر آ جاتا ہے. پھر قرآن پاک نے وابن السبیل کو بھی بیان کیا, مسافر, کوئی مسافر. یعنی کہ قرآن پاک ہرگز آپ کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ آخری حد تک بھی کسی سے irrelevant ہو جائیں جی, اور انڈیفرنٹ ہو جائیں, بالکل بے پرواہ ہو جائیں. اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی موقع پر اور کسی نہ کسی جگہ پر آپ ذمہ دار ہیں معاشرے کے. اچھا, اب جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, تو ذرا بھی گنجائش اس بات کی نہیں نکلتی کہ ایک باپ اپنے مال کو اٹھا کر جا کر کسی خیراتی ادارے کو دے دے, مذہبی جماعت کو دے دے, یا کسی کو مدارس کو دے دے. تو اس کی ہرگز کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. سب سے پہلے جو انسان کی جائیداد ہے, انسان کا مال ہے, اس کا حقدار اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں. بالکل. اور ان کا پہلا حق ہوتا ہے, اگر اس نے ہبہ بھی کرنا ہے نا, دو لفظ بولتے ہیں, ایک ترکہ ہوتا ہے, ایک ہبہ ہوتا ہے. ہبہ زندگی میں ہوتا ہے. اگر اس نے ہبہ بھی کرنا ہے تو شریعت وہاں پر بھی اس بات کی تعلیم کرتی ہے کہ نقصان کے نقطہ نظر سے کسی بچے کو محروم نہ رکھے. یہ نہیں نقصان کے, یعنی کہ کسی بچے کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے ہوئے کہے کہ اس کو میں نے کم دینا ہے. آپ نے ہبہ کی بات کی ہے تو یہاں سے بھی ایک پوائنٹ ذہن میں آتا ہے. عام طور پہ لوگ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح وراثت تقسیم ہونی ہے, اگر زندگی میں بھی اپنی جائیداد بانٹنی ہے تو اسی ریشو کو مد نظر رکھا جائے گا. اس بارے میں بتائیے گا کہ ہبہ برابر ہوگی یا اسی ریشو کو مد نظر. اچھا, میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیجیے گا ہبہ کیا ہے اور ترکہ کب بنتا ہے مال. جی. اچھا, ہبہ تو
تحفہ آپ سمجھ لیجئے. یعنی زندگی میں مثال کے طور پر باپ ہے, اس کے پاس جائیداد ہے, مال ہے, بینک بیلنس ہے, جو کچھ بھی ہے, اب وہ زندگی میں اگر بانٹنا چاہتا ہے کسی کو دینا چاہتا ہے, بچوں کو, کسی کو نہیں. اچھا یعنی جو وراثت کے حقدار ہیں ان کے, جو سب سے پہلے جن کو حق ملنا ہے, جسے ہم غالباً ذوی الفروض کا لفظ جن کے لیے ہم بولتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے جو کسی کے لیے واسطہ نہیں ہے, ڈائریکٹ جن کا تعلق بنتا ہے, جس طرح اولاد ہے انسان کی, تو پہلے تو بات یہ ہے کہ ان میں جو اگر زندگی میں کوئی تقسیم کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ترکہ یا ورثہ جس کو ہم کہتے ہیں, میراث جس کو ہم کہتے ہیں, وراثت جس کو ہم کہتے ہیں, وہ انسان کے مرنے کے بعد, فوت ہونے کے بعد, وہ قرآن پاک نے جو شریعت نے, دین نے جس طرح مقرر کر دیا, وہ اس کے مطابق اس کا نفاذ ہوگا. تو لہٰذا جو پہلا آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم سوال ہے, تو میں اسی پر ہی توجہ کرنا چاہتا ہوں. اصل ہمارے ہاں ہوتا اس طرح ہے کہ اگر کسی خیراتی ادارے کے پاس بھی ایسا شخص جاتا ہے نا, یا کسی مدرسے میں جاتا ہے, یا کسی یونیورسٹی میں چلا گیا, یا کسی جگہ پر بھی, تو یہ ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے, وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ کہیں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کا حق مار کر ہمیں کیوں دینے آ گئے. آپ جس دین اور مذہب کے جذبے سے آپ ہمارے پاس آئے ہیں, اسی دین اور مذہب ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کا خیال کریں. آپ یہ کیسے ہیں کہ بھئی آپ یہ سب کچھ ہمیں دے کر چلے جائیں اور آپ کے جو بیوی بچے ہیں وہ بعد میں پھر تنگ دست ہوں اور دوسروں سے مانگتے پھریں, تو یہ بھی دین اور شریعت اس بات کی تعلیم نہیں دیتی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کے برعکس طریقہ قسمتی سے اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ خود یہ ادارے یہ کہیں کہ بھئی یہ اس پہ ہمارا فی الحال کوئی حق نہیں بنتا, آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کا جو حق ہے بیوی کا وہ پہلے ادا کریں, اس کے بعد پھر آپ ہمارے پاس آئیں. جی بہت شکریہ سر. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کون رشتے میں زیادہ قریبی ہے, تو اس سے ایک سوال ذہن میں آ گیا. جو بہت ہی زیادہ قریبی ہے, مثال کے طور پہ بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے, یا بیگم ہے وہ اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقتول کی وراثت میں سے قاتل کو اس کا حصہ ملے گا اگر وہ حقدار ہے؟ تو دیکھیے, قاتل کو تو کسی صورت میں بھی حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو قاتل ہے تو یہ قتل کرنا, یہ در حقیقت ورثہ سے, وراثت سے محروم ہو جانا. قاتل ورثہ سے محروم ہو جاتا ہے. تو چاہے وہ جتنا قریبی ہو, جتنا بھی قریبی ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے کوئی بھی ہے. تو یہ بالکل واضح مسئلہ ہے کہ قاتل جو ہے, ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایسے واقعات اب رونما ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بیٹا لالچ میں آ کر باپ کو قتل کروا دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے, تو ایسے بیٹے کو باپ کی وراثت میں سے کوئی حق نہیں ملتا. جی سر بہت شکریہ. ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ بیٹا زندگی میں ہی باپ سے سائن کروا لیتا ہے, لیگل پیپر پہ لکھوا لیتا ہے کہ مجھے میری وراثت کا اتنا حصہ مجھے دے دیا جائے, میں آپ کے وصال کے بعد نہیں لوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے وہ ایک بے شک لیگل کانٹریکٹ ہے, لیکن وہ دو لوگوں کے درمیان ہے, لیکن جب ان کا وصال ہوگا تو پھر یہ اسٹیٹ پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو برابر ان کی وراثت جس طرح سے ہے وہ تقسیم کروائے. تو کیا اس کانٹریکٹ کی کوئی اہمیت ہوگی ان کے وصال کے بعد, یا بچے کو وراثت میں سے ایز اٹ از حصہ ملے گا؟ دیکھیے, جو فقہاء نے بیان کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب وہ بے شک باپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ مجھے دے دیں تو میں وراثت میں سے کچھ نہیں لوں گا, کچھ نہیں مانگوں گا. اب ذاتی طور پر اس کی پھر یہ ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ بھئی وہ اس کا خیال کرے کہ بھئی وہ جب اس نے ایک عہد کیا, ایک وعدہ کیا, تو پھر اس میں سے یہ فقہاء نے لکھا کہ بے شک وہ ایک علامتی طور پر تھوڑا سا لے کہ بھئی میری جو وراثت ہے میں نے اس میں سے تھوڑا سا لے لیا. لیکن زندگی میں جو وہ اپنے باپ سے لیتا ہے اس سے اس کا جو وراثت کا حق ہے وہ ختم نہیں ہوتا, وہ اپنی جگہ پر اس کا قائم ہے. گویا کہ زندگی میں جو کچھ بھی اس کو باپ سے ملا وہ اس کے لیے ہبہ ہو گیا, تحفہ. بعد میں وراثت میں سے اس کو ضرور وہ لے سکتا اگر لینا چاہے, لیکن اپنے عہد کا اور اپنے وعدے کا خیال کرتے ہوئے, اس کی پاسداری کرتے ہوئے وہ یہ ضرور کرے, یعنی اس کو اس پر عمل اس طریقے سے کرنا چاہیے
کہ وہ علامتی طور پر یہ کہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا مجھے دے دو، باقی جو ہے میں نے چونکہ زندگی میں بھی لے لیا تھا اپنے باپ سے، تو لہٰذا باقی میں نہیں لیتا، یہ آپ لوگ آپس میں تقسیم یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں زندگی میں لے چکا ہوں، میرا کانٹریکٹ تھا، تو اب یہ وراثت جو باقی بہن بھائی ہیں ان میں ہی تقسیم دیکھیں وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن فقہا نے یہ بیان کیا کہ چونکہ وراثت میں ایک لحاظ سے اس کا حق بنتا ہے اور وراثت فرض ہے، لازم ہے، حکم ہے، تو لہٰذا وہ ایک حد تک تھوڑا سا علامتی طور پر کہ وہ لے لے، باقی بے شک پھر وہ بہن بھائیوں کے لیے چھوڑ دیں۔ بالکل ٹھیک ہے بلال صاحب، مزید ہم بریک کے بعد سوالات لیں گے۔ ناظرین کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلال صاحب مزید سوالات ہمارے صاحب کے سامنے۔ جی بالکل، بریک سے پہلے بات چل رہی تھی کہ بیٹے کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ بعض اوقات اولاد نافرمان ہوتی ہے، یا ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ اپنے والدین کی بہت زیادہ لاڈلی ہے، تو یہاں پہ دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر اولاد نافرمان ہے تو کیا ان کو وراثت میں سے اگر والدین خود کہیں کہ حصہ نہیں دینا تو ان کو حصہ ان کے وصال کے بعد ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وہ نافرمان اولاد ہیں، ان کی بات نہیں مانتی۔ نمبر دو یہ، اگر والد صاحب دنیا میں یہ بات کہہ جائیں کہ میرا یہ بیٹا ہے، اس کو میں اپنی ساری جائیداد دیتا ہوں، باقی ساروں کو نہیں ملے گی، باقی سارے کیونکہ نافرمان ہیں، تو کیا اس ایک بیٹے کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان مومن دنیا سے جب جاتا ہے، جو مسلمان ہے، واضح بات ہے کہ وہ کلمہ گو ہوگا، مسلمان ہوگا، تو پھر ہی وراثت کے جو احکام ہیں وہ نافذ ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر باپ زندگی میں بے شک آنکھ بھی کر جائے نا، لکھ کر دے جائے کہ بھئی یہ نافرمان ہے، اس کو نہیں دینا، جی مرنے کے بعد اس کو ملے گا، اصول کے مطابق، احکام کے مطابق جو قرآن نے بیان کیے اس کے مطابق سب کے سب شریک ہیں، بے شک وہ کوئی نافرمان ہے یا بے شک کوئی فرما بردار ہے، جیسا بھی ہے، لیکن چونکہ وہ بیٹا ہے یا وہ بیٹی ہے تو باپ کے کہنے سے کسی کو بھی محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ جو اللہ کا حکم وہ بلند ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اپنی وراثت سے اس کو آگ کر دیا اور پھر وہ باقاعدہ طور پر لیگل وہ طریقہ کار بھی اپناتے ہیں، تو اس کی کوئی نہیں ہے۔ جو آگ کرنے والا ہے ممکن ہے اس کو اس کا گناہ ہو، بیٹا نافرمان ہے یا بات نہیں مانتا، اس کو تو اس کے اس عمل کی سزا یا اس کا جو بھی معاملہ ہو جواب دینا خدا پڑے کے ساتھ ہے۔ جی لیکن جو آگ کرنے والا ہے نا، اس نے بھی گویا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، جیسے سورۃ النساء کا دوسرا رکوع ہے وہاں پر بیان ہو گیا، سورۃ المائدہ کے آخر میں جا کر بیان کر دیا، سورۃ النساء کے آخر میں جا کر بیان کر دیا، تو جب یہ سب کچھ بیان ہو گیا تو یہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، باپ کو، ماں کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو وہ بچہ کہ جب خدا اپنے نافرمان کو اپنی نعمت سے یا اپنی رحمت سے یا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا، تو پھر یہ والدین کی کیا حیثیت رہتی ہے کہ وہ اپنی جائیداد سے یا اپنے مال سے اپنے مرنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم جب مر جائیں تو فلاں بیٹے کو نہیں دیا جائے گا، فلاں بیٹی کو نہیں دیا جائے گا، تو اس کا کوئی حق بھی ماں باپ کو حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی باپ دنیا میں کسی ایک بیٹے کے نام لگوا جائے سارا کچھ، تو ممکن ہے کہ وہ باپ خود گناہ گار ہوگا۔ ایسے ہی دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ نصیحت اور تاکید اور حکم اسی بات کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی صحابی آیا اور ذکر کیا کہ میں فلاں بیٹے کو یہ چیز دے رہا ہوں یا میں فلاں کو دے دینا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ بھئی اس زیادتی میں، ظلم میں تو مجھے گواہ نہ بنا، یہاں تک یہ فرمایا آپ نے، یعنی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ زندگی میں بھی اگر تقسیم کرنا ہے تو پھر برابر تقسیم کرو۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے کہ کوئی بچہ معذور ہے، کوئی بچہ کسی وجہ سے اس کی زیادہ مدد کی، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ پہلو ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو زیادہ دے دینا، صحیح ہے، کسی کو کم دے دینا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو ہمدردی میں، خیر خواہی میں، ویل وشنگ میں انسان کچھ زیادہ کر دیتا ہے تو اس کا اختیار بہرحال پھر والد کو ہوتا ہے۔ ایک چیز میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے یہاں ایک سوشل پریشر کی وجہ سے بھی ڈیسیجن لیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے کہ بہنیں ٹھیک ہے اپنی وراثت چھوڑ دیتی ہیں، یا مائیں اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ چلے میرے جو ہسبینڈ کی جو جائیداد مجھے آتی تھی وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دی ہے۔ تو اس چیز کو بھی ضرور آپ ایڈریس کیجیے گا کہ ہمارے ہاں ایک سوشل پریشر کی بنیاد کے اوپر اس چیز کو لیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں جب انہوں نے چھوڑ دیا بہنوں نے
تو اب بھائیوں کے حق میں وہ بہت بہتر ہو گیا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک سوشل پریشر ہوتا ہے کہ بھائیوں کے گھر انہوں نے جانا ہے اپنی شادی کے بعد, انہوں نے اپنے تعلق رکھنے ہیں, تو وہ اسی چیز کو سامنے رکھ کے کہتی ہیں نہیں اس وراثت یا اس جائیداد کے ساتھ چونکہ میرے بھائی کا کاروبار جڑا ہوا ہے تو میں اپنے بھائی کا کاروبار نہیں خراب کرنا چاہتی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ تم نے بھائی کا جو دکان تھی والد صاحب کی وہی چھین لیا, ان کا بچوں کا رزق چھین لیا. تو یہ سوشل پریشر ہے, اس پہ بھی توجہ کیجیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے سوشل پریشر کا لفظ بولا ہے تو اس کا تعلق تو پھر ہمارے رویوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, معاشرت کے ساتھ, ہماری معاشرت ہمارے کلچر کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے. تو اس کا تعلق تو دین کے ساتھ نہیں ہے. لیکن کسی طرح کا بھی پریشر, مثال کے طور پر حق مہر کا معاملہ ہے تو قرآن پاک نے واتون نساء صدقاتہن نحلہ, قرآن پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ عورتوں کا جو حق ہے چاہے وہ سونے کا ڈھیر بھی ہو تو وہ بھی تم نے عورتوں کو ہر صورت میں دینا ہے. تو قرآن پاک تو یہ بیان کرتا ہے. تو کسی طرح کا سوشل پریشر ہو یا بھائی بن کر یہ کہیں کہ بھئی تمہاری شادی کر دی, تمہیں جہیز دے دیا تھا, یہ دے دیا تھا, کچھ بھی ہو جائے, لیکن جو وراثت ہے وہ وراثت ہے. جو اس حق کو مارے گا کل قیامت کے دن اس کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے لڑکیوں پہ, ان کو ویل سیٹلڈ ہوتی ہیں, خوشی میں آ کے کہہ دیتی ہیں کہ میں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بھائیوں کے نام کر دی. لیکن بعد میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے. یہ بھی ایک سوال بنتا ہے, کیا وہ اس ٹائم پھر ڈیمانڈ کر سکتی ہیں دوبارہ ہبہ کرنے کے بعد؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب انہوں نے دے دیا تو اس کے بعد وہ بالکل اس کا تقاضا کر سکتی ہیں کہ بھئی جب ہم نے دیا تھا تو یہ صورتحال تھی, اب یہ صورتحال ہے. وہ جو ان کا حق ہے نا وراثت کا, وہ مرتے دم تک کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ بھائیوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو شخص اس کو اگنور کرتا ہے نا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے, کہ جب تقسیم ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں اس کو لینا چاہیے, تو ٹھیک ہے لے کر بے شک پھر وہ آگے دے دیتا ہے, تحفہ دے دیتا ہے, جو بھی کرے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا حق جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. جی شعیب صاحب وقت ہے تو بتائیے گا, بہت اہم سوال, میں چاہتا ہوں آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. ہماری سوسائٹی میں ویسے تو اوورآل دیکھا جاتا ہے, اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو خواتین کو جو حصہ ملتا ہے وراثت کے حوالے سے, اس پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان کو نصف حصہ, یا بعض سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا, بھائیوں کو یا جو بڑا ہوتا ہے گھر کا اس کو دیا جاتا ہے. اس بارے میں بتائیے گا کہ اسلامی جو وراثت کے اصول ہیں اس میں خواتین کو نصف حصہ کیوں دیا گیا؟ دیکھیے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے, ہر جگہ پر نصف نہیں ہے. بہت سی جگہ ہیں جہاں پر مرد سے بھی زیادہ ملتا ہے. قرآن پاک نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اس قربت کو, اس تعلق کو, اس کی تقسیم کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ جہاں پر علیم ہے, خبیر ہے, وہاں پر وہ حکیم بھی ہے, وہ حکمت کے تحت سارے معاملات کو لے کر چلتی ہے. تو قرآن پاک نے آغاز میں جو فرمایا, لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, عورت کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا. اب اگر آپ اس کی جزئیات میں جائیں گے تو میں نے باقاعدہ طور پر اس کا مطالعہ کیا ہے, تقریباً کوئی 24 اس کی قسمیں بنتی ہیں, اور ان میں زیادہ قسمیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عورت کو حق مرد کی بنسبت زیادہ مل رہا ہوتا ہے. تو جہاں پر نہیں ہے حق, کم مل رہا ہے, تو وہاں پر بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ اس حکمت کے تحت عورت کو کم, مرد کو زیادہ ملا. اور بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر عورت کو زیادہ دیا گیا, مرد کو کم دیا گیا. اگر آپ کبھی کہیں گے تو وہ میں پھر تفصیل کے ساتھ جزئیات کے ساتھ. ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے, اگر جو شخص فوت ہوا ہے اس پر قرضہ ہے, اب وہ اس نے وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا قرض عام طور پہ تو بیٹوں سے مانگا جاتا ہے کہ اپنے باپ کا قرض ادا کریں, کیا قرض بھی اسی طرح اسی ریشو اور تناسب سے تقسیم ہو جائے گا بیٹوں اور بیٹیوں میں جنہوں نے وراثت لینی تھی؟ کیا قرض بھی اسی طرح تقسیم ہو جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. جی, ایک تو وصیت کا ذکر کیا, ایک دین کا ذکر کیا, قرض, ٹھیک ہے نا, قرض کا, دونوں چیزوں کا ذکر کیا. تو قرض پر قرآن پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے ادا کیا جائے, اس کو نپٹایا جائے. یہ ہے. پھر وصیت کی بات کی جو 1/3 میں ہے, 1/3 میں, جس کو ہمارے فقہاء نے بھی بیان کیا. تو اصل بات یہ ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کا کوئی بہترین حل ورثاء مل کر نکال سکتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اس کو بالکل ان کو اختیار ہے, وہ کر سکتے ہیں. جی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا کمپلیٹ کر لیں مان صاحب, اس کے بعد پھر اچھا, وہ میں یہ گزارش کر رہا تھا
کہ مثال کے طور پر اگر ایک اماؤنٹ ہے اس کو اٹھا کر دے دیا جاتا ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا وہ رسا کے لیے. ایک چیز یہ ہے کہ وہ اس اماؤنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو تقسیم کر لیں اور ہم جو قرض ہے وہ ایک حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اور تقسیم کے ساتھ اچھے طریقے سے چل کر ہم اس کو اپنے باپ کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں. تو یہ ان پر ہے، وہ اس طریقے سے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. سر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹا بہت مالدار ہے، وہ کہتا ہے میں سارا قرض ادا کر دوں گا، تو یہ بھی اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں پر کوئی بوجھ نہ آنے دے، وہ خود ہی کہہ دے کہ جتنا بھی قرض ہے میں خود ہی ادا کر دوں گا سارا. تو یہ بھی طریقہ درست ہے کیا؟ اگر سب اس کی رضامندی کے ساتھ شامل ہیں تو وہ یہ طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ایک چیز میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے حالات بدل رہے ہیں، معاشرتی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اور اسی کی بنیاد پہ ہمارے جو فروعی مسائل ہیں اس کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کام کاج کی جو تقسیم ہے مرد اور عورت کی، اس کے اندر زمانے کے بدلنے کے ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرن جو چینج ہے، پہلے مرد جو جہاں صرف کمانے جاتا تھا اب عورت بھی کمانے جاتی ہے، تو وہ پیٹرن چینج ہو گیا. اسی کی بنیاد کے اوپر جیسے جیسے معاشرت تبدیل ہو رہا ہے، پوچھنا میں نے یہ ہے کہ کیا وراثت کے جو قوانین ہیں، جو حصے ہیں، وہ بھی اگر معاشرہ ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ خواتین اکنامک سسٹم میں آ جاتی ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، گھر کی سربراہ بن جاتی ہیں، تو اس صورت میں وراثت کے قوانین بھی تبدیل ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ محکمات میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ متشابہات نہیں ہیں. یعنی متشابہات تو خیر ایک علیحدہ موضوع بن جاتا ہے، یہ محکمات ہیں. تو محکمات میں کسی طرح کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. صحیح. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں پر عورت کو اگر کم دیا گیا تو کہیں پر عورت کو زیادہ بھی دیا گیا، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو لہٰذا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام ہمیں دیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. ان میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی طرح کی بھی کوئی تبدیلی کر سکیں. وہ ایسے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں کہ جو حکمت پر مبنی ہیں، دانائی پر مبنی ہیں، اور جس میں بصیرت ہے، اور انسانیت کے لیے اور انسانی معاشروں کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب انسان کے ویلفیئر اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں. بالکل بہت خوبصورت. اچھا مولانا صاحب ابھی وقت ہوا جاتا ہے حدیث کا، آپ حدیث بیان کیجیے گا. یہ حدیث ہے نرم مزاجی کے حوالے سے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے. وَيُعْطِ عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِ عَلَى الْعَنْفِ، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جو سختی پر عطا نہیں کرتا. یعنی اگر انسان نرم مزاج ہو اور اس کی طبیعت میں، اس کے اخلاق میں اور اس کی عادات میں نرمی ہو اور معاملات زندگی میں نرمی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس نرمی پر عطا فرماتا ہے. یعنی اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، لوگ قائم ہوتے ہیں، اس کے ساتھ معاون بنتے ہیں، اس کے مددگار بنتے ہیں. اور وہ شخص کی جس کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، اور وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو اپنے دوست، اپنے یار بھی چھوڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نرمی کرنے والا ہے، نرم ہے، اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں اس کا یہ بندے کی حیثیت سے یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے معاملات زندگی میں، وہ گھر ہے، وہ باہر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں ہمیشہ نرمی کو ہم اختیار کریں. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں حسن کلام، تاثیر کلام عطا فرمائی، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.